बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जनरल बाजवा को आइन शिकन क्यों कहा और पाकिस्तान की छोटी जमातों को जनरल बाजवा कैसे कंट्रोल करते थे, इसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या फैसले किए गए, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ रखेंगे। और फिर एक बार कराची के अंदर मेला सज गया, MQM ने ब्लैक मेलिंग का बाजार गर्म कर दिया और अब फरमाइश क्या की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, और इसकी तफसील भी आपके साथ हम जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की अवाम का जो ताल्लुक है ना इस वक्त के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के साथ, इसे तोड़ने की ना हर तरह की कोशिश की गई है। गोलियां चलाकर भी और ज़ुबान बंदी केसेस की शक्ल के अंदर भी ये कोशिश जो है हमें आज भी होती हुई नज़र आ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि शायद टेक्निकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। अब खान साहब ने इसके बावजूद अवाम के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखा अपनी स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़ के ज़रिए, और बार बार कौम को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो जनरल बाजवा की बाकियात हैं उसके हवाले से भी आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त जो सियासी मोहरे हैं, जो सियासी मसखरे हैं, वो किस तरह से इस निज़ाम को जकड़े हुए हैं, ये भी राब्ता मुहिम जो है वो बाकायदा जारी है। और इमरान खान ने अपने जो एक इजलास के अंदर जितने भी तर्जुमान थे, मीडिया एडवाइज़र्स थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है कौम के सामने रखते हैं, उन्हें हदायत जारी की हैं कि मईशत के हवाले से आपने पाकिस्तान की आवाम को आगाह भी करना है और जो फैसले लिए जा रहे हैं बंद कमरों में, इन फैसलों की हकीकत भी कौम के सामने रखनी है। आज व्यूअर्स एक इजलास हुआ है और खान साहब ने कुछ बातें इस इजलास के अंदर कही। एक बात जो बहुत ही अहम है कि जनरल बाजवा का किरदार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सियासत में क्या रहा। इससे पहले आपको इशारों के अंदर इमरान खान साहब जो है ना ये बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के जाने के बाद जितना नुकसान पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का हुआ है ना, ये बातें अब सरेआम होना बहुत ही ज़रूरी हो गई। अब वो जनरल बाजवा का नाम लेकर बताते हैं कि किस तरह मुल्क को लूटा गया। जो सबसे अहम बात रही इमरान खान साहब के दौर में, जनरल बाजवा इनके साथ चल रहे थे। ये बात है एक्सटेंशन से पहले की, चूँकि आपको एक्सटेंशन चाहिए थी, इसलिए आप इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे और ताकि माहौल ख़राब ना हो। और यही होता है ना कि जब आपने कोई फ़ायदा हासिल करना हो तो फिर आप हर बात मानते हैं, आप यस सर करते हैं। रवैया यकसर मुख्तलिफ था जनरल बाजवा का, एक्सटेंशन लेने से पहले और एक्सटेंशन लेने के बाद। और जब एक्सटेंशन आपको मिल गई और खान साहब कहते थे कि एहतसाब, हमारे जो केसेस हैं, जो इन लोगों के खिलाफ एक जो चार्जशीट मौजूद है, इस पर कोई हतमी फैसला होना चाहिए। लेकिन कुछ ताकतें यानी जनरल बाजवा, जो एहतसाब जो नैब उनके कंट्रोल में था, उसे इशारा करते और एहतसाब का अमल पूरे का पूरा रुक जाता। यहाँ से जो डील और ढील का मामला है ना वो शुरू होता। खान साहब से जब भी बात होती है और जो हल्के मुसलसल राब्ते में हैं, खान साहब एक बात कहते हैं कि अगर मुझे ये मालूम होता कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा ने ये कुछ करना था, एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ने देना था, तो मैं कब का असम्बलियों को तहलील करके पाकिस्तान में अवाम की अदालत में चला जाता। अब पाकिस्तान में ना एक बड़ा सवाल ये किया जाता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे रही थी तो सब कुछ ठीक था। देखिए, मसला यहाँ पर ये है कि ये कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकता एहतसाब को रोकने का। ये कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकता कि जिस दिन आप पर चार्जशीट और आप पर फर्द जुर्म आयद होनी है, आप उस दिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा लेते हैं। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि आपके साथ थे तो सब कुछ ठीक था। मसला यहां पर यह है कि जिसने जो चोरी की उसका जवाब जो है उसको देना पड़ेगा। लेकिन हुआ यहां पर क्या है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की मैं बहुत इज्जत करता, उन्हें जो कुछ उनकी एक सियासी पोजीशन है उसका भी एहतराम करता, लेकिन मैं मजबूर हूं उन्हें बुरा भला कहने पर। उनके हवाले से कोई अच्छे ख्यालात कभी भी, यानी पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त सोच रही है ना अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, ये एक हालात उन्होंने खुद पैदा किए। बहुत ही अच्छा होता कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं मैं धोऊंगा, यानी सबूत दूंगा, जवाब दूंगा और फिर मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि डील चल रही थी। जनरल बाजवा ये कहते रहे खान साहब को
کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہوگا، اسے بہت زیادہ سمجھ ہے. اور پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ تھا وہ بھی ساتھ نتھی کر دیا کہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. میرے تو کان ترس گئے کہ 2023 سے پہلے ہمیں خبر ملے گی کہ ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے نیچے آ گیا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں پاکستان میں سے جو بینکوں نے ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ جناب اوپن مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ہے وہ 250 پہ سٹینڈ کر رہا ہے، یعنی 246 میں نے آپ کو کچھ ہفتے پہلے بتایا تھا، اب وہ 250 تک پہنچ گیا. آپ ہمیں کس طرح کہتے ہیں کہ ڈالر 226 225 کے اوپر جو ہے اس کی سیل پرچیز ہوگی؟ دیکھیں یہ انٹر بینک جو ریٹ سسٹم ہے، اگر پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ آپ کو اس طرح سے کہنا شروع کر دے تو کہاں گئے وہ اسحاق ڈار صاحب جو کہتے تھے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا کچھ دنوں کے اندر اور انشاءاللہ ڈالر جو نیچے آ جائے گا. یہ صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ ہے. 8 ماہ کے اندر ان کے حالات تو بہتر ہو گئے، لیکن پاکستان کی عوام جو 22 کروڑ عوام ہے نا، اسے اٹھائیں اور بحیرہ عرب میں جا کر غرق کر دیں، سب کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جب عوام ہی نہیں رہے گی تو مسائل پھر کس طرح کے؟ جب پاکستان کے اندر جو طاقتیں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خفیہ جو ہاتھ کے ذریعے ایک ڈھال کا کردار ادا کرتے رہے، جب اسے کوئی روکے گا نہیں. اور سب سے جو اہم بات خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے رول آف لا پاکستان کے اندر پنپنے نہیں دیا. یہ رول آف لا کی بات تھی نا کہ جس پر جو الزام ہے وہ اپنا دفاع کرے، وہ ریکارڈ نہ غائب کروائے آصف علی زرداری کی طرح. قانون سازی کر کے آپ رول آف دا گیمز بدل دیں اور کہیں کہ ہمیں سرخرو کیا اس نظام نے اور ہمارے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی حکمت عملی جسے آپ اس وقت جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک سوئے ہوئے محل کا منظر پیش کرتی ہے. ان ججوں کو جاگنا پڑے گا. خان صاحب نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ جنرل باجوہ نے جو کردار ادا کیا یہ پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا. آپ چوروں لٹیروں کو این آر او بہت پہلے سے دینا آپ نے شروع کر دیا. خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ این آر او 2 اب آیا. میرے نزدیک این آر او 2 بہت پہلے سے شروع ہو گیا جب عمران خان کہتے تھے کہ انصاف کرو. احتساب جو تھا وہ رک جاتا تھا اور جو طاقتیں جن کے خلاف کیسز تھے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچتے نہیں تھے. یعنی این آر او 2 جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے فوری بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا. اور بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جب نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تو این آر او 2 کی پہلی اینٹ جو ہے اسے رکھ دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح این آر او 2 جو آخری ایکسٹینشن ہے، یعنی این آر او 2 کی آخری ایکسٹینشن نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے، جویل لطیف صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس سال جو ہے وہ نواز شریف پاکستان واپس آ جائے گا. اس شکل میں انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس ایکسٹینشن کو بھی دے دیا جائے. ویورز، جو سب سے اہم بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کیا کرتے رہے. آخری ملاقات ہے اگست کے اندر اور اس ملاقات کا حال احوال یہ ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی جماعت کی بہت ساری فائلز جو ہے نا میرے پاس موجود ہیں، آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں. یعنی بلیک میلنگ شروع ہو گئی. اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز کوئی ایسی ہیں جس میں کرپشن کس طرح کرنی ہے، کس طرح پاکستان کو لوٹنا ہے، کس طرح اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے یا پاکستان کا بھارت سے سودا کرنے کے لیے یا کشمیر کا سودا کرنے کے لیے کوئی چیز اگر موجود ہے تو یقیناً آپ اس پر کارروائی کریں. لیکن یہ آڈیوز ویڈیوز آپ بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے. اور ملک کے اندر جو آڈیو ویڈیوز کی جو سیاست ہے نا، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ جن لوگوں نے کیا اس میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ نمبر 1 ان کا آرڈر ہے. یعنی نمبر 1 انداز میں نمبر 1 نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا. پھر جو دوسری ایک انتہائی اہم بات انہوں نے کہی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا ایک برخوردار ہے نا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اور وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ چوری کرنے کے طریقے بتا رہا تھا، ووٹ ضائع کرنے کے. آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا ان طاقتوں کے خلاف جو ووٹ خریدنا اور ضائع کرنا جو ہے لوگوں کو سکھاتی ہیں، ان لوگوں کو جن کے اوپر پاکستان کی عوام جو ہے بھروسہ کرتی ہے، لیکن اس ووٹ کو ایک بلیک میلنگ چپ کے طور پر ایوانوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے.
یوسف گیلانی کی جو مثال ہے اس پورے نظام کو مکمل طور پر ایکسپوز کرتی ہے، کیونکہ یہ ون سائیڈڈ نظام ہے، ون سائیڈڈ احتساب ہے جو اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہے تمام طاقتیں مل کر اس وقت ملک کے اندر کر رہی ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ احتساب چھوڑیں، یہ نعرہ جنرل باجوہ کی طرف سے لگایا گیا اور اس کے نتائج اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خان صاحب پاکستان میں اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کے بیانات، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات موجود ہیں۔ میں آج ویوز میکر پروگرام ہے ہم نیوز کے اوپر، اس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا جی آپ دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ عمران خان از اینٹی باجوہ، عمران خان از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ خان صاحب متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک کا دفاع ملک کی فوج سے جڑا ہوا ہے، پاکستان کی فوج مضبوط ہوگی تو ملک کا دفاع مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو ہمارا دفاع مضبوط ہوگا، یعنی تمام چیزیں انٹرلنکڈ ہیں۔ عمران خان کے ساتھ یہ جو دانشور ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر یہ جو جملہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ سرایت کر جائے ان کے ذہنوں میں، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ عمران خان پاکستان کی فوج کے خلاف ہے۔ خان صاحب متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج منظم ادارہ ہے، ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اور آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اس کے خلاف نہیں بات کر رہے۔ اور کچھ لوگ اس جملے کو بطور نیریٹو جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بات بتائیں کہ خان صاحب نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور غلطی کو تسلیم کرنا غلطی نہیں ہوتا بلکہ اس کو سدھارنے کا ایک پہلا قدم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اب دوبارہ موقع ملا تو یقیناً ہم یہ غلطی جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ایک غلطی اور بھی ہوئی ہے۔ آج جب آپ بات کریں نا کہ یہ کون سا فطری اتحاد ہے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تو لوگ آپ کو نا مثال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یا پھر آپ کمپیئر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو دوسری طرف ایم کیو ایم کی سیاست کے ساتھ کہ یہ کون سا فطری اتحاد ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ 10 سیٹوں والوں کو آپ نے پنجاب کے اندر سیم بنا دیا، تو یہ کون سا فطری اتحاد ہے؟ عمران خان صاحب اپنے پچھلے جو 1 سال کے بیانات ہیں نا اس میں متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہمیں حکومت ملی تو ہم 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں گے، اور اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو ہم اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ جب آپ نظام میں ہوتے ہیں تو لوگ آ کر آپ کو بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ باپ پارٹی بلیک میلنگ کرتی رہی کیونکہ مسلسل وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھی۔ ایم کیو ایم مسلسل، یعنی جب سے یہ وجود میں آئی تب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے چلاتی رہی ہے۔ آج بھی جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے وہ خود سے نہیں ہو رہا، یہ ایولیوشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ خود سے نہیں ہو رہی، بلکہ کچھ طاقتوں نے کامران ٹیسوری صاحب کو اتارا ہے کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو اکٹھا کرو، اور پھر ایک مضبوط دھڑے کے طور پر ہم سامنے آئیں گے تاکہ اس جماعت کو وفاق کے اندر استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ اتحاد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بن رہے ہیں، اور باپ پارٹی اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے کردار ادا کیا۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کو کہا گیا کہ آپ کو گورنرشپ چاہیے، ہم دے دیتے ہیں، لیکن آپ اتحاد سے لگنا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہوئی کہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارے سے وزارتوں کا وعدہ کیا گیا اور آپ فاروق نسیم کی جو وزارت ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کیوں اسے شامل کرتے ہیں، یعنی یہ بات ہمارے سے نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر ایم کیو ایم نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے نا وہ بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہماری جماعت، ہمارا مرکز، ہم سب سے بڑی جماعت ہیں۔ اور کراچی گیا بھاڑ میں، کراچی کے حالات جو ہے نا نہیں بدلے۔ آج کراچی کے عوام کی جو سوچ ہے نا وہ بدل رہی ہے، اسی لیے ایم کیو ایم کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہ یہ جو نظام ہے نا آپ کا بلدیاتی نظام، اس میں ریوائیول اپنا کر سکیں، اور اسی لیے جنگ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز سندھ کے اندر ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک وفد لاہور سے گیا کیونکہ یہ انہوں نے گارنٹیز دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور جہاں تک حلقہ بندیوں کا تعلق ہے تو سندھ کے اندر یعنی حیدرآباد اور کراچی جس کا وہ ذکر بار بار کر رہے ہیں، حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک یہ بھی چیز بتا دوں کہ حلقہ بندیاں 15 سے پہلے ایک نہیں ہوں گی، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی۔ آصف علی زرداری صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب کراچی کے اندر ہماری پوزیشن بڑی مستحکم ہے،
اور حیدرآباد کے اندر بھی ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے. اگر ہم نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ گئے تو یہ پوزیشن کمزور ہو جائے گی. اسی لیے تو اگر آپ نے 2-3 روز سے پہلے جو بیانات آ رہے ہیں دیکھے ہوں تو دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا حق جو ہے ایک جماعت کے پاس نہیں جانے دیں گے, اور جہاں پر 29,000 ووٹرز ہیں وہاں پر آپ نے ایک یونین بنا دی, یونین کونسل بنا دی, اور دوسری طرف جو ہے 1,00,000 ووٹرز. تو یہ انہیں ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر حلقہ بندیاں جو وہ کروانا چاہتے ہیں, اور اب 2 ٹوک وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے. لیکن ویورز یاد رکھیں, ایم کیو ایم نے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے, اور صرف انہیں انٹرسٹ اس میں ضرور ہے کہ کسی طرح کنٹرول حاصل کر سکیں. جو ٹرانزیشن ہم نے پچھلے 3 برسوں میں کراچی کے اندر دیکھی, ایم کیو ایم کا زور ٹوٹا, اور اب اس ٹرانزیشن کو ریورس کرنے کے لیے یہ سب جو ہے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. اور پھر ایک نیچرل مخالفین ان کے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہیں ہی ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سیاست سے جو ہے وہ کام لے رہی ہے, لیکن یہ اتحاد سے کسی صورت بھی باہر جو ہے وہ نہیں آئیں گے, چونکہ ایک دھمکی دی گئی ہے کہ ہم اتحاد سے باہر آ جائیں گے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس, اور 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں. اس ویڈیو کے اندر 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اندرونی کہانی کس نے کیا کہا, تحفظات کا کیا اظہار کیا گیا, چونکہ یہ میٹنگ جو ہے نا وہ 4 سے 6 گھنٹے تک جاری رہی ہے اور بہت ساری باتیں کہی گئی. اور باقاعدہ طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی جو پچھلی ویڈیو قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے تھی تو اس میں کہا تھا کہ لکھ کر بتایا جائے گا کہ کس کا کیا ٹارگٹ ہے, بتایا جائے گا ڈار صاحب کو کہ آپ نے کس طرح اکانومی کو ہینڈل کرنا ہے اور آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں جن کو اچیو کرنا ہے, اور پھر فورن پالیسی کے حوالے سے بھی, اور پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی. 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بہت ہی عام ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت پر کوئی اگر بات کرے گا نا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تو اس کا محاصرہ کیا جائے گا, چونکہ ان کے خیال میں جو معیشت کے حوالے سے کوئی بھی بیٹھ کر بات کرتا ہے نا تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. لوگ اگر مرغی مہنگی ہے تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مرغی کیوں مہنگی ہے, ریٹ کارڈ کہاں پر ہے, کسی سے آپ یہ سوال بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی کا کیا ریٹ چل رہا ہے اس پر بھی آپ بات نہیں کر سکتے. پیٹرول بم جب بھی آپ گرائیں گے عام آدمی اس پر بات بھی نہیں کر سکے گا, یعنی اظہار نہیں کر سکے گا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں. اسے اب ایک قانونی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہی ہے جس طرح سے خبریں باہر آ رہی ہیں تو پھر آپ چھوڑیں پاکستان کو, اسلامک ریپبلک اور پاکستان جو آپ نے نام رکھا ہوا ہے اسے. یہاں پر حالات جو ہیں نا وہ نارتھ کوریا سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. نارتھ کوریا کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کو پہلے تو اجازت نہیں ہے جا کر کوئی رپورٹ کرنے کی, ایون کہ جو ان کا اپنا میڈیا ہے نا وہ کرتا کیا ہے, وہ کرتا یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 گھروں کو سلیکٹ کرنا ہے, اور جہاں پر آپ کو جو پکچر پینٹ کریں گے کہ بہت اچھے حالات ہیں, خوشحالی جو ہے وہ آپ کو در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اچھی تعلیم ہے, لوگ خوشحال ہیں, اور ترقی جو ہے پورے ملک کے اندر ہو رہی ہے. حالات اس سے یکسر مختلف ہیں. یہ وہ رپورٹنگ ہے, یہ وہ حالات ہیں جو آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھائے جاتے ہیں. دوسری طرف ملک کے اندر غربت ہے, ملک کے پاس کھانے پینے کے لیے یعنی لوگوں کی ضروریات تو بہت دور کی بات ہے, روٹی پوری نہیں ہو رہی نارتھ کوریا کے اندر. یہ حالات ہیں. پاکستان کے بھی اسی طرح کے حالات بنانے کے جو ہیں وہ انڈیکیٹرز دیے جا رہے ہیں کہ اکانومی کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. اکانومی پر اگر آپ نے بات کی تو یہ گناہ کبیرہ کنسیڈر کیا جائے گا پاکستان کے اندر. تو یہ بات ہوگی. اور جو دوسری بات ہے نا وہ سیکیورٹی کی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک نیشنل کوارڈینیشن کے تحت تمام اداروں کو, تمام سروس چیفز کو, پاکستان کے اندر جتنے سیاستدان ہیں انہیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور پھر جو بات کہی گئی کہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح جا رہا ہے. کاش آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی بلاتے, آپ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی بلاتے اسپیشل انویٹیشن کے اوپر, اور ان سے پوچھتے کہ مسائل کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے باقاعدہ ایک چارج شیٹ پیش کی گئی, اور فضل الرحمان کون بول رہا ہے, فضل الرحمان, کہ جناب دیکھیں ان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس کچھ حالات ان کے بہتر نہیں ہے, اسلحہ موجود نہیں ہے, پیسہ خرچ نہیں کیا گیا, اور صرف عمران خان جو ہے ان پچھلے 5 سالوں میں اپنی جہاں پہ اس کی حکومت دوسری بار آئی کے پی میں, اس نے کسی قسم کی حکمت عملی ان اداروں کو کیسے بہتر بنانا ہے کوئی جو ہے وہ طے نہیں کی گئی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے, بلیم کرنی ہے, کرتے ہیں, لیکن کاش آپ ان لوگوں کو تو بلاتے.
جن کے خلاف آپ نے کچھ دن پہلے چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی تھی. تو یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت بھی اور سب کچھ ہو رہا ہے. بہت ہی اچھا ہوتا کہ دونوں جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ وہاں پر آ کر اپنی پرابلمز شیئر کرتے اور بتاتے کہ کے پی اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور وفاق اس پہ کوپریشن شو کرتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. آپ تمام سیاستدانوں کو بلائیں, آپ ایسا کریں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو بھی بلا لیں, لیکن جب تک اس ملک کے انٹرنل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, ایکسٹرنل حالات صحیح نہیں ہو سکتے, کیونکہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. جب بلیک میلنگ کے اوپر گورنمنٹس بنائی جائیں, جب ایاز صادق جہاز پکڑے پاکستان کے پیسوں سے, پاکستان کی عوام کے پیسوں سے, اور جا کر اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وفاق میں کراچی میں ڈیرے لگا لے گا, تو ویورز وہاں پر پھر یہ اسی طرح سیرنگ کریں گے. پاکستان کی عوام کو جس قسم کے فیصلے ملنے چاہیے ویسے فیصلے نہیں ملیں گے. یہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں اور یہی پہلے دن سے جو ہے ان کا ٹاسک تھا جس کے اوپر یہ تمام کردار جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. آپ کو نظر حلقہ بندیاں سندھ میں اور سندھ کے علاقوں کی تو نظر آ گئی کہ حیدرآباد اور کراچی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو اسلام آباد کی حلقہ بندیاں اور اس کے اوپر جو آپ نے پوزیشن لے لی وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر آپ کو مار پڑنی ہے. یہاں پر آپ کے سٹیکس نہیں ہیں, نون لیگ کے سٹیکس نہیں ہیں سندھ کے اندر, وہاں پر ایم کیو ایم ہے, پاکستان تحریک انصاف آپ کو نظر آ رہی ہے ایک طاقت, اور یہ طاقت جو ہے کسی اور کے لیے وبال جان بن سکتی ہے, اور کراچی کے اندر بنی بھی ہوئی ہے. جو آپ کے شہری علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بدل چکی ہے. تو اسی لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب ان کی صلح کروا دیتے ہیں. تو یہ وہ حرکات ہیں جو اس وقت حکومت کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور خان صاحب جو بات کرتے ہیں نا ویورز, میں یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ جب تک انٹرنل حالات انتخابات نہیں ہوں گے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ایک مینڈیٹ آئے, اسٹرانگ پاپولر گورنمنٹ آئے اور وہ پاپولر فیصلے کرے. فارن پالیسی پیپلز پارٹی کی طرف چل رہی ہے. وفاق جو ہے وہ تمام فیصلے لندن والے بابے سے بیٹھ کر ان کی کو انڈورس کرواتا ہے, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے ریوائول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھ گئی. تو پھر فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ وہ جماعت جس کی سب سے بڑی اکثریت ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر, آپ نے اسے باہر بٹھایا ہوا ہے اور آپ آنے نہیں دیتے. یہ تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں, اور اگر آپ نے وقت سے پہلے انتخابات نہیں کروانے نہ کروائیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن انتخابات آگے نہیں جانے چاہیے. کیونکہ اگر انتخابات آگے چلے گئے نا تو شاید پھر حالات جو ہیں نا وہ پاکستان میں کچھ طاقتوں کے کنٹرول میں ہیں, اور انہی طاقتوں کے کنٹرول میں رہیں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پھر لوگ پھر آپ کا بھی نام لیں گے اور آپ سے بھی سوال کریں گے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہوا؟ ذمہ داری تو آپ کی تھی, آپ لکھ کر دیتے رہے کہ یہ ٹارگٹ تمہارا ہے, یہ ٹارگٹ تمہارا ہے اور اس پر جا کر عمل کرو. تو ویورز یہ حالات ہیں جو قومی سلامتی کمیٹی کے بعد کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ جو 6 گھنٹے اس کے اندر ہوتا رہا, کس نے کس کو کیا کہا, مکمل تفصیل جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.